लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। अपने व्लॉग शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके सामने बेल आइकन आ रहा है, उसको क्लिक करें, ऑल करें। हर आने वाली मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को और वहां तक पहुंचाएं जहां तक वो जो मेरा व्लॉग नहीं सुनते। और आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आज के अहम डेवलपमेंट, सबसे पहले अहम शख्सियात तरीके इंसाफ में शामिल होने जा रही हैं। ये कौन सी अहम शख्सियात हैं ये, और क्यों ये तरीके इंसाफ में आना चाह रही है, जबकि तरीके इंसाफ में इस टाइम जबरदस्ती, जबर और इंतहा का क्रैक डाउन चल रहा है। और तरीके इंसाफ को प्लेइंग फील्ड क्या प्ले ही नहीं किया जा रहा, खेलने नहीं दिया। प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, उनको तो फील्ड में नहीं आने दिया जा रहा। और दूसरी बड़ी खबर, मरवत साहब को एक ओहदा दे दिया गया है, और अब देखते हैं कौन सा ओहदा दिया है उन्हें, यह भी हम आपको आज के तफसीली व्लॉग में बताएंगे। और एक बहुत बड़ी खवातीन दोबारा पीटीआई में शामिल होने जा रही हैं। ये कौन है? ये पहले पीटीआई की रुकन थी, फिर पीटीआई छोड़ गई, अब दोबारा पीटीआई को ज्वाइन करने जा रही हैं। ये बहुत अहम शख्सियत हैं, ये बहुत ही मजबूत खवातीन में समझी जाती हैं, और ये तरीके इंसाफ को ज्वाइन करने जा रही हैं। अब आपको हम बताते हैं कि अहम शख्सियात कौन सी है जो तरीके इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। ये वो अहम शख्सियात है जिसमें सबसे पहले सलमान अकरम राजा तरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, और मैं आपको बताऊंगा। और नुसरत जावेद ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि सलमान अकरम राजा एक बहुत सीनियर पढ़ा लिखा शख्स और एक तहम्मुल मजाज शख्स है। और आपको मैं ये बता देता हूँ, इमरान खान के वो वकील भी हैं, और इमरान खान बहैसियत सलमान अकरम राजा साहब को बहुत पसंद भी करते हैं। और नदीम मलिक के प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा, जब नदीम मलिक से पहले नुसरत जावेद ने उनको कहा कि सलमान अकरम राजा तरीके इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। ये नुसरत जावेद ने एक बहुत बड़ी खबर दी, और उन्होंने कहा है कि तरीके इंसाफ में शामिल भी हो गए हैं और इलेक्शन भी लड़ेंगे लाहौर से। और उनके मदे मुकाबिल कौन होगा? वो बहुत बड़ी नून लीग की अहम शख्सियात है, जिसके मदे मुकाबिल वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, और वो इलेक्शन जो लड़ेंगे वो डीएचए से लड़ेंगे। और डीएचए से आपको हल्का आपके सामने आ जाता है कि डीएचए से कौन नून लीग की तरफ इलेक्शन लड़ता है। नून लीग के सीनियर रहनुमा साद रफीक साहब डीएचए से इलेक्शन लड़ते हैं, और उनके मध्य मुकाबिल अब 2024 में जनरल इलेक्शन में सलमान अकरम राजा को डीएचए से टिकट देने का फैसला किया है तरीके इंसाफ ने। जब नुसरत जावेद ने उनसे बातें करते करते उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि उनको टिकट भी जारी किया जाएगा, और 200 अरकान की लिस्ट फाइनल कर ली गई है तरीके इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन ने। वो शॉर्ट लिस्ट हो गई है 200 कैंडिडेट की, जिसमें 90% वकला हजरात हैं, और बहुत बड़ी तादाद जिसमें मशहूर ऐसे उम्मीदवार, ऐसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार तरीके इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि कौन कौन इसको ज्वाइन, जैसे सलमान अकरम राजा बैरिस्टर हैं, और वकीलों में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, बहुत अच्छा नाम है, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक भी हैं। और ये सलमान रफीक, ख्वाजा साद रफीक के अगेंस्ट लड़ेंगे, और
ندیم ملک کے پروگرام میں سلمان اکرم راجہ جب آئے, جب ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ طریقے انصاف کو جوائن کریں گے, کیا ان کی طرف سے الیکشن لڑیں گے, یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب جبر اور ظلم انتہا سے بڑھ جائے تو ہم سب کا فرض ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا. اور انہوں نے کہا ندیم ملک صاحب آپ بھی آئیں, آپ بھی الیکشن لڑیں اس ظلم اور جبر کے خلاف. میں تو اس ظلم اور جبر اور جو یہاں پہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں ہم تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اگر مجھے الیکشن بھی لڑنا پڑا طریقے انصاف سے تو میں الیکشن لڑوں گا اس ظلم اور جبر کے خلاف. یہ بڑا سٹیٹمنٹ تھا. اور آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں اندر کی بات کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ کور کمیٹی کے ممبر بھی بن گئے ہیں تحریک انصاف کے. وہ پرسوں جو اجلاس ہوا تھا اس میں وہ شریک تھے, جو پی ٹی آئی کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے. یہ تو ہوگی سلمان اکرم راجہ. مروت صاحب آپ کو پتا ہے بڑی سرخیوں میں ہے, ان کا ایک پروگرام تھا جو ان کا ڈائلاگ تھا وڑ گیا, انہوں نے سب کو ہی واڑ دیا. اب وہ تحریک انصاف کے نائب سینئر صدر بن چکے ہیں. مروت صاحب نے کے پی کے میں اس ٹائم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, دبنگ اپنا انٹرویو بھی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا 4 میں انہوں نے بہت اچھا جلسہ بھی کیا اور ان پر تقریباً 10 سے اوپر ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر اٹھایا گیا, اگر مجھے اغوا کیا گیا, اگر مجھے زبردستی پریس کانفرنس کا کہا گیا تو میں موت کو قبول کروں گا, ایسی بزدلانہ پریس کانفرنس میں نہیں کروں گا. کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا جب تحریک انصاف میں جنوبی پنجاب سے 2 لوگ شامل کیے ہوئے اور اسی دوران اسلام آباد میں انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا, اس سے بہتر ہے کہ میں موت کو قبول کروں گا اور پریس کانفرنس نہیں کروں گا. عمران خان کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر گلی گلی پہنچاؤں گا, یہ ہمارا فرض ہے. یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا. اور اب وہ سینئر نائب صدر بھی پی ٹی آئی کے بن گئے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور پریشانی آ گئی ہے اور ایک اور انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے. یہ انٹرویو ملک ریاض صاحب کا ہے اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس چلا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے. اور آپ اس سے پہلے میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی اور پشاور میں اس ٹائم بہت ڈیفالٹ کی صورتحال ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ سرخیاں ہم نے بھی دیکھی, ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے, یہ باتیں بھی گشت کر رہی تھی. لیکن جاوید چودھری نے ایک اپنا اہم سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی میری ملک ریاض سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور واقعی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے ایک ان کا ویڈیو ریکارڈ جو انہوں نے ملک ریاض نے جاوید چودھری کو کیا تھا آپ نے وہ سنا ہوگا. انہوں نے کہا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے, بحریہ ٹاؤن جہاں پہ تھی وہاں پہ ہی ہے اور اللہ کا شکر ہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور یہ اپنا کام اور عوام کی خدمت جاری رکھے گی. یہ ملک ریاض صاحب نے جاوید چودھری کو کہا تھا. اور اب جاوید چودھری نے ہی کہا ہے کہ ملک ریاض کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے. یہ ابھی انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ کس ٹی وی کو دیں گے, کس اینکر کو دیں گے. آپ اگر دیکھا جائے ٹیلی ویژن میں کہ ایک ہر اینکر کو ایک انٹرویو دیا جا رہا ہے. منیب فاروقی کو ایک انٹرویو دیا, صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا, اس کے بعد کامران شاہد کو ایک انٹرویو دیا اور اس طرح عادل شاہ زیب کو ایک انٹرویو, سب کو ایک انٹرویو دیا. جیسے وہ چیز نہیں بانٹ دے اے تیری لے وہ سب کے حصے آ جائے, سب میڈیا چینل والوں کو ایک اینکر کو ایک انٹرویو مل جائے. یہ اس طرح ہے. اب جو اگلا انٹرویو ہے ملک ریاض کا, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون کرتا ہے. اگر ریکارڈ ہو گیا ہے تو یہ کب جاری ہوگا. کہتے ہیں کہ 2 سے 3 دن تک یہ انٹرویو آ جائے گا اور یہ ریکارڈ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے. اس میں ملک ریاض بہت اہم انکشافات کریں گے اور بتائیں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ شہزاد اکبر جو ہیں
احتساب کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے کرائم ایجنسی کے ساتھ کیا کیا اور 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ میں المشرق بینک کے تھرو کیسے آئے، یہ ملک ریاض پردہ اٹھائیں گے اور شاید وہ مادہ باف گواہ بھی بن جائیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے متعدد حلقوں میں۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا کب انٹرویو آتا ہے، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ ملک ریاض سنا ہے کہ وہ کسی چینل کو انٹرویو نہیں دیں گے، وہ اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ انٹرویو دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک ریاض صاحب اپنا ٹیلی ویژن بھی جو چینل ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے لگے ہیں اور اس کو اوپننگ کرنے لگے ہیں۔ شاید وہ ان کے اپنے چینل پہ یہ پہلا انٹرویو ان کا اپنا ہی آئے اور وہ اپنے ہی چینل کو یہ انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کو۔ شاید وہ کسی چینل کو نہ دیں، وہ اپنے چینل کو انٹرویو دیں اور پہلا انٹرویو ان کا اپنا ہی ہوگا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور باقی کپتان فٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہوپ ہے کہ انشاءاللہ اگلا الیکشن 2024 کا عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاپولیرٹی میری کم نہیں ہے، اگر میں جیل میں بھی رہتا ہوں تو پھر بھی میں جیتوں گا اور واضح اکثریت سے جیتوں گا۔ لیکن جن کو لایا گیا ہے، جن کو بٹھایا گیا ہے، جن کے اتنے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، وہ بھی تیار ہے، انہوں نے اپنی شیروانی کا بھی سائز دے دیا ہے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا۔ لیکن پاکستان ہے، یہاں پہ راتوں رات کیا ہو جاتا ہے، کس کی تیاری کرواتے ہیں اور بٹھا کس کو دیتے ہیں، جس کی تیاری ہوتی ہے وہ منہ دیکھتا جاتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسے معجزے ہم نے دیکھے ہیں، اور اینڈ تک آپ کسی کی اور کسی کا آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ وزیر اعظم ہے۔ پاکستان میں ایک دم چینج ہو جاتا ہے، جیسے حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، جیسے سیاستدانوں کے باتیں چینج ہو جاتی ہیں، ایسے کچھ بھی ہو جاتا ہے این موقع تک، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کون جیت رہا ہے، اور پتہ لگا راتوں رات جیتنے والا ہار گیا اور ہارنے والا جیت گیا۔ یہ ہے پاکستان کا سسٹم، اور کہا جا رہا ہے کہ متعدد حلقوں میں کہ شاید الیکشن نہ ہو، اگر عمران خان نااہل تب تک نہیں ہوتا تب تک الیکشن کروانے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں اسلام آباد کے حلقوں میں۔ جب تک عمران خان کو سزا یا نااہل نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب اللہ بہتر جانے، کیونکہ 8 فروری صدر پاکستان نے ڈیٹ دے دیا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی اتفاق ہو چکا ہے صدر پاکستان کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم خبر میں نے آپ کو دی ہے۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔